बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला अपर चतराल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बूनी में खड़ा हूँ और यहाँ पे जो आप इर्द गिर्द चहल पहल और खुशियाँ देख रहे हैं लोगों के चेहरों पर, ख़ासकर जो हमारे नन्हे नन्हे फूल है, मासूम बच्चे हैं, उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट है वो देखने के काबिल है। वजह क्या है कि यहाँ पे आज पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है। चूँकि ये ज़िला हेडक्वार्टर है, यहाँ पे माजी में जब ये ज़िला नहीं बना था उस वक्त से एक डिग्री कॉलेज ख़वातीन के लिए और एक डिग्री कॉलेज लड़कों के लिए बनाया गया था, मगर उसके बाद जब से ज़िला बना है उस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और ख़ासकर इसी एरिया में कोई करीब में हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं था। अगरचे सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है, स्टेट की ज़िम्मेवारी है कि अपने शहरियों को तालीम, सेहत और जो दिगर ये बुनियादी हक़ में आते हैं और ये सरकार की और स्टेट की ज़िम्मेवारी होती है। मगर थैंक्स टू AKS कि उन्होंने पहली बार इस इलाक़े में इसकी पसमानदगी को बनज़र रखते हुए यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल के इफ्तिताह कर रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूँ नाज़रीन कि ज़िला अपर चतराल का जो आखिरी कोना है बुरगुल, जो ताजिकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब पड़ते हैं, वहाँ पे अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्कूल नहीं था। AKS ने अपना सेटअप स्कूल खोला था। बाद में वहाँ पे चिकार गांव में एक प्राइमरी स्कूल बना, मगर वो भी उसके बारे में बताया जाता है कि उसका मेयार कोई ख़ास नहीं है, उसमें स्टाफ भी इतना नहीं है और मतलब है कि अक्सर इलाक़ों में सरकार की तरफ से स्कूल नहीं है। मगर AKS ने यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों में अपने सेटअप रखा हुए स्कूल खोले और आज यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्कूल के इफ्तिताह हो रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे मुकामी लोगों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, बच्चों से करेंगे, स्टाफ से करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनकी क्या तासुरात है। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम माहा इकबाल है और मैं AKS बूनी में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं और ये स्कूल हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है और आगे भी देगा। और अब ये हमारी और खुशकिस्मती है कि ये स्कूल हाई सेकेंडरी में बदल गया है और आज इसका इफ्तिताह हुआ है। और AKS का काम था कि वो ये स्कूल और हमें इसकी ज़रूरत थी और उसका काम था कि वो हमें ये मुयस्सर करते और हमारा काम अब ये है कि हम पढ़े और पाकिस्तान के अच्छे यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले। शुक्रिया। मेरा नाम जोहा नासिर है और मैं AKS स्कूल बूनी में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 6 में हूँ और इस स्कूल में इंग्लिश बहुत अच्छी स्कूल है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और हमें यहाँ पे बहुत बोल्डनेस मिलती है। जब यहाँ पे प्रोग्राम होती है तो हम हिस्सा लेते तो वहाँ पे हमें बहुत बोल्डनेस हासिल होता है और इस स्कूल में हर कोई इंग्लिश में बात करता है और टीचर भी हमें यही बताते हैं कि हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। जी, मैं इस स्कूल के टीचर हूँ और बतौर उर्दू लेक्चरर इस स्कूल में मैं काम कर रही हूँ। अर्सा 5 सालों से मैं AKSP का हिस्सा रही हूँ और बतौर उर्दू लेक्चरर में काम कर रही हूँ। इस स्कूल को यहीं पे इस्टेब्लिश होते हुए तकरीबन ये 1982 में यहीं पे स्कूल यहीं पे कायम हो गई थी, लेकिन बाद में इसे दर्जा देकर खान यूनिवर्सिटी के साथ जो खान एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के साथ ये वाबस्ता है अभी। और यहीं पे इस इलाक़े के लोगों का मेन मसला ये था कि मुझ जैसी जो भी लड़कियां हैं, कुछ हम तो बाहर जाकर पढ़ के आ रही थे, लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी भी है जो बाहर जाने का उनका कोई ख़ास वसाइल उनके पास नहीं होता है। मसलन वो कराची में जाके इसी तरह के खान स्कूल में वो पढ़ने का उनका भी जी चाह रहा होता था, लेकिन वो वहीं जाकर नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अभी यहीं पे जो स्कूल यहीं पे कायम हो गई है, यहीं पे इसको पढ़ने का उनका बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और यहीं पे जो बच्चे यहीं पे पढ़ के जाते हैं, इनमें से तकरीबन हमारे स्कूल के तकरीबन इस साल तकरीबन 18 बच्चियाँ बतौर यहीं पे डॉक्टर सेलेक्ट हो गई है MBBS में। और आगे भी ये स्कूल जब हायर सेकेंडरी का दर्जा हासिल करेगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा इलाक़े के मसाइल हल होंगे और बच्चियाँ जो अपने घरों के दहलीज़ में उनको एक अहम यहीं पे जो तालीम है वो उनको हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आनिया फराज खान हाई स्कूल बूनी का सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हूँ और मुझे फ़ख्र है कि आज मेरा स्कूल आगा खान हायर सेकेंडरी बूनी एक बड़ा स्कूल बन गया और
میں کوشش کروں گی کہ میں بڑا ہو کر اپنا اسکول کا نام روشن کروں گی اور میں ایک کامیاب اسٹوڈنٹ بنوں گی. شکریہ. میرا نام آنیا فراز ہے. میں آخان ہائی اسکول بونی کا ایک سینئر موسٹ اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے فخر ہے کہ آج میرا اسکول آغا خان ہائر سیکنڈری میں بدل گیا اور میں کوشش کروں گی کہ میں بڑا ہو کر اپنا اسکول کا نام روشن کروں گی اور میں مستقبل میں ایک بڑا پوزیشن میں کام کروں گی انشاءاللہ. میرا نام مدیحہ ولی اور میں اس کے اسکول میں پڑھتی ہوں اور میں کلاس 6 میں پڑھتی ہوں. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اس اسکول میں داخلہ ملا اور یہ ابھی ہائر سیکنڈری میں بدل رہا ہے اور ہم بڑے ہو کے بڑے اچھے یونیورسٹی میں پڑھیں گے. شکریہ. میرا نام نینا سلطان ہے اور میں کے اسکول کلاس 7 میں پڑھتی ہوں اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں کے اسکول میں پڑھتی ہوں. آج کیس کے سارے بچے بہت خوش ہیں کیونکہ آج ہم یہاں ہائر سیکنڈری اسکول بن رہا ہے اور اس کا افتتاح ہے اور ہم سارے کچھ اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر اپنے اسکول کا نام اور اپنے ٹیچرز کا نام روشن کریں گے. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام رمیسہ شانزی اور میں AKH اسکول میں پڑھتی ہوں. مجھے یہ سن کر بہت زیادہ فخر ہوتا ہے کہ میں یہ اسکول میں پڑھتی ہوں اور اس کے ٹیچر اور پرنسپل بہت زیادہ اچھے ہیں اور قابل ہے اور یہ نیا اسکول اختتام کرنے والا ہے اور میں یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس کے بعد میں اس اسکول میں پڑھتی ہوں. سننے کے لیے شکریہ. میرا نام اشمینہ عثمان ہے اور میں آغا خان اسکول بونی میں پڑھتی ہوں. یہ اسکول بہت اچھا اسکول ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے فیسلٹیز ہے اور اس میں بہت اچھے ٹیچرس ہیں. اس اسکول سے ہمیں بہت اچھی تعلیم ملتی ہے اور ہمیں ایک ہائی سیکنڈری اسکول کی بہت ضرورت تھی جو ابھی یہاں کا افتتاح ہو چکا ہے اور اس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے بہت اچھی تعلیم حاصل کریں گے اور بہت اچھی بڑے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے کے اور کچھ بن کے دکھائیں گے. شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علیہ خورشید ہے اور میں آغا خان اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں آغا خان اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں کیونکہ اس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ بہت ہی مطلب قابل ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں اپنے سبق پر دھیان دینا چاہیے. اور میں ابھی تک یہاں پہ 27 جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر بنے ہیں اس اسکول سے نکل کے اور ہمیں بھی انہی کی طرح ہمیں بھی ڈاکٹر بننا چاہیے. شکریہ. دوبارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علیہ خورشید ہے. میں کلاس 6 میں پڑھتی ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں آغا خان اسکول میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ اگر ہم آغا خان اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں کافی وہ سبق پڑھنی چاہیے اور اس کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ وہ بھی بہت قابل ہے. اسی لیے ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے اپنے سبق پر. اور ابھی تک اس اسکول سے نکل کے 27 لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے ہیں اور ہمیں بھی ان کی طرح ڈاکٹر بننا چاہیے. معیار کا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مختلف اس کے عناصر ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پہ معیار کو جانچا جا سکتا ہے. اسکول کا انفراسٹرکچر یہ بھی ایک معیار کی علامت ہے. اسکول کو جو ریسورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں, بچوں کو جو ایکسپیرینسز دیے جاتے ہیں, لرننگ ایکسپیرینسز, یہ بھی معیار کی ایک علامت ہے. لیکن ایک سب سے بڑی چیز اس میں اسیسمنٹ بورڈ کا ہے. ہمارے اسکول آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے جا رہے ہیں جس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے, جس میں بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے, بچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت اچھے ایکسپیرینسز سے ان کو گزارا جاتا ہے. اس لیے ان کا ایکیڈمک سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت بہتر ہے, کانسیپچول لرننگ پہ بیسڈ ہے, اس میں روٹ لرننگ نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ تمام اسکولوں کو اس طرف لے جانا پڑے گا بچوں کو کہ وہ کانسیپچول لرننگ کو بنیاد بنا لیں جس سے بچہ صرف انفارمیشن کا رٹا نہ لگائے بلکہ اس کانسیپٹ کو سمجھے اور اس کو اپلائی کرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ان اسکولوں میں جو دوسرے باقی سسٹم سے اس کو ڈیفرنٹ بنا رہا ہے. ایسے کئی بچے ہیں جو ٹیلنٹ ہے مگر وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے اور ڈیزرونگ کرتے ہیں. تو ایسے ٹیلنٹ بچوں کے لیے آپ کی اسکول میں کوئی چارے ہے کیونکہ پبلک کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کی فیس قدرے زیادہ ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو ایسے ڈیزرونگ بچوں کے لیے آپ کے پاس کیا ان کی خوشخبری ہے؟ ان اسکولوں میں اگر آپ ایجوکیشن کی کاسٹ کو دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو ایجوکیشن کی اصل کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس میں ان بلٹ سبسڈی موجود ہے جو ہزائنس کی طرف سے تمام بچوں کو دیا جا رہا ہے.
ان بل سبسڈی ہے. اگر ایک اسکول میں ایک بچے کے اوپر خرچ اگر 5,000 ہے تو اس میں سے آپ سمجھیے کہ 50% تقریباً ایک ان بل سبسڈی ہے جس کو بتایا بھی نہیں جاتا پیرنٹس کو کہ آپ کے بچے کو یہ مل رہا ہے. ایک یہ چیز ہے. باقی اگر فرض کیجئے 2,500 روپے بچے سے لے رہے ہیں تو اس میں بھی جو ڈیزرونگ خاندان ہیں جو بچے کی تعلیم کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک پورا سسٹم موجود ہے فائنانشیل اسسٹنس کا, اور یہ چترال کے اندر کروڑوں روپے میں ہے. ہر سال ملینز آف روپیز اس پہ خرچ ہو رہے ہیں. اس میں فیملی کو ایسیس کیا جاتا ہے ایک میکینزم کے تحت, اور یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ واقعی اس کی ضرورت کتنی ہے. اور یہ جو فائنانشیل اسسٹنس ہے اس کا جو پیکج ہے یہ 10% سے لے کے 90% تک ہے. کوئی ایسی فیملیز ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی آرفن بچے ہوں, مثلاً ان کا کوئی وسیلہ نہ ہو, تو 90% تک بھی ان کو رعایت دی جاتی ہے. تو یہاں پہ مین چیز اگرچہ فائنانس کی بہت ضرورت پڑتی ہے ہر ادارے کو, لیکن فائنانس کی بنیاد پہ کسی بچے کو پیچھے نہیں چھوڑا جاتا کہ آپ کے پاس فیس نہیں ہے ہم آپ کو نہیں لے سکتے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے, بندوبست کیا جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی ولنگنیس جو ہے, ولنگنیس ٹو پے, وہ بہت ضروری ہے. اگر کسی کے پاس وسائل ہیں تو ان کو خوشی سے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے, کیونکہ تعلیم کے اوپر جو کچھ کیا جاتا ہے یہ خرچ نہیں ہے بلکہ انویسٹمنٹ ہے. تو آپ کی اسکولوں میں اس وقت کتنے بچے زیر تعلیم ہیں اوورآل؟ ہمارے اسکولوں میں یہاں پہ چترال میں ہمارے 44 اسکول ہیں, اور ان میں اس وقت 12,000 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں. اس سال تھوڑا سا اس سے تعداد بڑھ جائے گی 12,000 سے, اور ان کا تقریباً 52% بچے ہیں اور 48% بچیاں ہیں. جی ہاں. اچھا, جو نئے ہائر سیکنڈری اسکول کھل رہے ہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, اس کی کیا توقعات؟ ہماری توقعات مختلف لیول کی. ہمیں بچوں سے بہت بڑی توقعات ہیں کہ وہ اپنا ٹائم اور کوالٹی ٹائم اسٹڈیز کو دے دیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. پیرنٹس سے ہم ایکسپیکٹیشن رکھیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان اسکولوں کو سپورٹ کریں اور ان بچوں کو سپورٹ کریں. یہ ایک چیز ہے. تیسری چیز, ہم اپنے آپ سے سسٹم سے توقع رکھیں کہ ان میں جو وسائل کی فراہمی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے, ان کی کوالٹی کو بڑھایا جائے. اور اوورآل جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے یہ جس علاقے میں بھی ہوں یہ چینج ایجنٹ ہوں گے. ان سے علاقے میں معاشی, سماجی, تعلیمی بہتری آ جائے گی, اور یہ آگے بڑھ کے یہ بچے نکل کے اپنے خاندانوں کو, اپنے علاقوں کو ترقی دیں گے. یہ ہماری اوورآل ایکسپیکٹیشن ہے. آغا خان یونیورسٹی اگرچہ ایک معیاری یونیورسٹی ہے دنیا کا نامی گرامی, مگر کراچی میں ہے, تو ان لانگ ٹرم آپ لوگوں کے کوئی ایسا ہے پلان کہ جو ہائر سیکنڈری سے ایک قدم آگے جا کے ان کے لیے کوئی ایسا تعلیمی ادارے کھل جائے؟ آغا خان یونیورسٹی, آپ کی بات بالکل درست ہے, کراچی میں ہے. اس کے مختلف فیکلٹیز کام کر رہے ہیں. اس کا انشاءاللہ ہیومینٹیز کا جو فیکلٹی ہے وہ بھی کراچی میں ہی کام شروع کرے گا. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ نہیں ملتا. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, پیرنٹس کو قربانی دینی پڑتی ہے, جانا پڑتا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے کسی معیاری تعلیمی درسگاہ میں چلے جاتے ہیں تو ان کی ایکیڈمک لائف بن جاتی ہے اور ان کا ایک کیریئر بن جاتا ہے. اس لیے ہمارا سسٹم بھی خوش قسمت ہے کہ اس سسٹم سے پڑھے ہوئے بچے پچھلے 2-3 سالوں سے آغا خان یونیورسٹی کا جو میڈیکل کالج ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا, اور اس میں کوئی کوٹا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے چترال کے لیے. اس سال بھی 4 بچیاں یہاں سے جا کے آغا خان یونیورسٹی میڈیکل کالج میں داخلہ لے چکی ہیں اس سال بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چترال میں بچوں میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. ان کو فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے اور ان کو اچھے اداروں تک پہنچانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. جب ان اداروں سے بچے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی بہت اچھی یونیورسٹیز میں اور دنیا کی اچھی یونیورسٹیز تک پہنچ کے اپنا تعلیم جاری رکھ سکیں گے. چترال میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں. ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. ان کو اس کے بعد یہ پہنچ سکتے ہیں, یہ آغا خان یونیورسٹی بھی پہنچ سکتے ہیں, یہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ پہنچ سکتے ہیں, نسٹ جا سکتے ہیں, لمس میں بہت بچے ہمارے جا رہے ہیں, IBA میں جو بھی کراچی میں ہے, انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن مشہور ادارہ ہے پاکستان کا, وہاں پہ بچے جا رہے ہیں. تو جب بچے اپنی قابلیت ثابت کریں تو ان کے لیے کہیں پہنچنا مسئلہ نہیں رہتا.
لیکن ایک جو فائدہ ہوگا لوکل ہائر سیکنڈری اسکولس کا، ان آغا خان ہائر سیکنڈری اسکولس کا، یہ مختلف علاقوں میں ہیں اور یہیں پہ 12ویں جماعت پاس کرنے تک بچے اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے، ان کے اخراجات بھی اس لحاظ سے کم ہوں گے، اور سماجی لحاظ سے بھی بچے جب پیرنٹس کے پاس رہیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی۔ اس کے بعد کافی بچے بہتر ہوتے ہیں، ایف ایس سی کے بعد، ایف اے کرنے کے بعد پھر وہ مختلف یونیورسٹیز میں چلے جائیں گے۔ آخر میں آپ پیرنٹس اور بچوں کے نام پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام سب کے لیے یہی ہوگا کہ ہمارا مستقبل، چترال کا مستقبل، پاکستان کا مستقبل معیاری تعلیم میں ہے، اور تعلیم وہ حاصل کریں ہمارے بچے جو بامقصد ہو، جس سے ان کی اپنی زندگی بہتر ہو، ان کے خاندانوں کی زندگی بہتر ہو، اور اوورال پاکستان بہتر ہو جائے، اور پاکستان ایک وائبرنٹ ملک ہے اور رہے۔ تو یہ ہماری ہے، اس لیے ہمیں دل کھول کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے اور ان سے بہتر مواقع دینے چاہیے۔ یہ ہماری یہ ایک ہیومن انویسٹمنٹ بھی ہے۔ بالکل، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ خرچ نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے۔ تو تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے بچوں اور بچوں کی تاثرات سنی، بہت خوش ہے چونکہ بونی میں پہلی بار ہائر سیکنڈری اسکول کا افتتاح ہو رہا ہے، گراؤنڈ بریکنگ کا، اور یہاں پہ ان کا جب افتتاح کیا تو بچوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بچوں کے علاوہ جو ان کے والدین ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں، کیونکہ علم روشنی ہے، علم طاقت ہے، علم نور ہے۔ جہاں پہ علم آتا ہے، نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، وہاں پہ خوشی آتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں کہ ان کے پاس قدرتی وسائل بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس نہ عالم ہے، تعلیم ہے، علم ہے، نالج ہے، سائنس انہوں نے سیکھا، اور جو آئی ٹی سیکھا، تو علم کے ذریعے لوگ ترقی کرتے ہیں۔ کئی ممالک ایسے ہیں، کئی قومیں ہیں جن کے پاس کچھ بھی مطلب کہ وہ نہیں ہے قدرتی وسائل میں سے، مگر انہوں نے تعلیم حاصل کیا، چاند پہ پہنچ گئے۔ تو یہ جو درسگاہ کا جو افتتاح ہوا، جس کا گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہو گئی، امید ہے کہ یہ بھی اس علاقے کی ترقی کا ایک پہلا زینہ سمجھ کر اس سے آگے جو لوگ تعلیم حاصل کریں گے وہ بڑے بڑے پوسٹوں پہ جائیں گے، اعلیٰ پوسٹوں پہ تعینات ہوں گے، ڈاکٹر بنیں گے، سائنسدان بنیں گے، انجینئر بنیں گے، چاند پہ پہنچیں گے، مطلب ہے کہ ایک انقلاب لائیں گے، اور اسی سے اس علاقے کی نہ صرف جہالت بلکہ غربت کا بھی خاتمہ ہوگا۔ امید ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی اسی سے استفادہ کریں گے، اپنے بچوں اور بچوں کو خاص کر تعلیم کے لیے بھیجیں گے، کیونکہ اگر ایک بچی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے بڑھ کر اس نے ماں بننی ہے، اور جب ماں تعلیم یافتہ ہو تو پورا گھر کا ماحول تعلیم یافتہ بن جاتے ہیں۔ آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔